बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लंगा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म पीटीआई के सरबराह इमरान खान के ट्वीट के हवाले से, पाकिस्तान में वापडा के साबिक चेयरमैन जनरल मुजम्मिल की करप्शन के हवाले से और चौधरी निसार अली खान से वजीर आजम की मुलाकात के असबाब। इन बातों की तफसील हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान का एक ट्वीट आज मौजूद है, जिसमें उन्होंने एक मर्तबा फिर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से मुतालबा किया है कि आप 26वीं 27वीं 28वीं इन तरामीम के चक्कर में ना पड़े। ये जो नजर ना आने वाला मार्शल लॉ है, इससे जान छुड़ाएं और मुल्क में बादशाहत कायम कर लें ताकि आम आदमी को पता हो। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि जो मैंडेट चोर हुकूमत है, ये अपना काम कर रही है और लगी हुई है। इन्हें नशिस्तें भी जितवाई जा रही हैं, मैंडेट भी छीना जा रहा है, अदलिया गुलाम हो चुकी है, कहीं जज कंप्रोमाइज हो चुके हैं, पार्लियामेंट यरगमाल बन चुकी है और तमाम चीज़ें इसी तरह हैं कि कब्जा सिर्फ एक इदारे का है। यकीनन इस्टेब्लिशमेंट का किरदार बहुत मजबूत है और दूसरी तरफ मुस्तकिल एक तकरार चली जा रही है, गर्दान चली जा रही है कि फौज का सियासत से ताल्लुक नहीं। एक अजीब बात है, अजीब मंतक है कि सियासत फौज नहीं कर रही। हालांकि 2022 में गालिबन फरवरी 2022 था जब उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऐलान फरमाया था कि फौज ने अब सियासत में हिस्सा ना लेने का फैसला किया। और फौज में सियासत में हिस्सा ना लेने के बाद सबसे पहले आईएसआई में जो पॉलिटिकल विंग है उसे खत्म किया जाना चाहिए था, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। और फिर गुज़िश्ता साल 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात हुए, उसमें जिस तरह धांधली तो क्या कहेंगे उसे, धांधला भी नहीं कहेंगे, ये डकैती की गई इलेक्शंस पर, पूरी तरह से हाथ पांव बांध कर दरिया में फेंक दिया गया तहरीक इंसाफ को। लेकिन एक पुरअज़्म लीडर की वजह से वो न सिर्फ तैर कर ऊपर वापस आई बल्कि कामयाबी भी हासिल की। लेकिन वो कामयाबी हमारे ताकतवर हलकों को पसंद नहीं है। और आज भी अगर हम देखें तो यही सूरत हाल है कि एक तरफ हम मुश्किलात का शिकार हैं, आम आदमी इंतहाई मुश्किल का शिकार है, लेकिन दूसरी तरफ पता चलता है कि जी एसआईएफसी ने ये कर दिया और एसआईएफसी ने ये कर दिया। हमारे जो बैरूनी कर्जा जात हैं वो 43,000 अरब रुपए से बढ़कर तकरीबन 72-73 हजार अरब तक पहुंच चुके हैं। और ये सिर्फ 3 बरसों का काम है, ये 3 बरसों के दौरान हुआ है। यानी पाकिस्तान के क़याम से अब तक 22 तक जो थे 43 साढ़े 43,000 थे, अब 72,000 अरब हो गए हैं। तो कुछ तो हुआ है, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। जिस तरह तनख्वाहें बढ़ाई गई और गुज़िश्ता रोज जो पेट्रोल की कीमत जिस तरह बढ़ाई गई, शर्म तुमको मगर नहीं आती कि जब इमरान खान के दौर में 1 रुपया 2 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा करती थी, तो हमारे जो भोंपू थे उस वक्त के अपोजिशन के, शहबाज शरीफ हों, मरियम नवाज हों, मरियम औरंगजेब हो,
یہ تمام کے تمام لوگ کہتے تھے کہ رات کی تاریکی میں بڑھا دیے پیسے، شرم نہیں آئی تمہیں؟ اور اب تو دن کے اجالے میں یہ لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ 8-9 روپے 10 روپے بڑھا دی گئی ہے قیمت، اور جب کم کرنے کا وقت آتا ہے اور مارکیٹ میں ویلیو کم ہو جاتی ہے، کروڈ آئل کی قیمت کم ہو جاتی ہے، تو قیمتیں واپس نہیں آ رہی، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو پیسے بچیں گے، ہمیں ایکسٹرا ملیں گے، ان کو ہم بلوچستان میں سڑکوں کی تعمیر پر خرچ کریں گے۔ کیوں؟ بلوچستان سے جو ڈیزل سب اسمگل ہو رہا ہے، پیٹرول اسمگل ہو رہا ہے، اس سے بچنے والا، اس سے کمایا جانے والا منافع ان اسمگلروں کو اجازت دے دی جائے 1 سال کے لیے، اور ساتھ ہی یہ ٹھیکہ پر لگا دیا جائے کہ آپ کراچی سے کوئٹہ تک، کراچی سے گوادر تک، کراچی سے گوادر سے کوئٹہ تک، اور پھر کوئٹہ سے ڈیرہ اسماعیل تک، خان تک کی روڈ جو ہیں وہ آپ بنا دیں، وہ اسمگلر بنا دیں گے، اور آپ کے ان سے بہت اچھا اسٹینڈرڈ ہوگا جو آپ کے ٹھیکیدار بناتے ہیں۔ دوسری طرف 9 مئی کے مقدمات میں کل بھی ہم نے ہلکا سا اس میں اشارہ کیا تھا کہ 9 مئی کے مقدمات میں جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں سے اب تک 8 لوگ جو رہا ہونے کے بعد مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر زندگی کی بازی ہار چکے۔ اب یہ محض اتفاق ہے یا اس میں کوئی لاپرواہی ہے، یا اس میں جان بوجھ کر یہ کیا گیا ہے ان قیدیوں کے ساتھ جو 9 مئی سے متعلق تھے؟ اب اطلاعات یہ ہیں کہ کیمپ جیل میں انہیں بدبودار پانی پینے کو دیا جاتا ہے، سیوریج کا پانی دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان میں میجورٹی میں ہیپیٹائٹس سی کے جراثیم پائے گئے، اور خاصے لوگ جو ہیں وہ ہیپیٹائٹس سی کے مرض میں مبتلا ہو کر جان اپنی گنوا چکے ہیں۔ دوسری طرف اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ ایک طرف پاکستان کا پورا نظام ہے، کرپٹ اشرافیہ ہے، کرپٹ طاقتور لوگ ہیں، اور دوسری طرف عمران خان ایک آدمی جو نہ صرف پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہے، عام آدمی کا مقدمہ بھی لڑ رہا ہے، قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ گزشتہ روز جو اطلاعات باہر آئیں اس کے مطابق انہیں 20 سے 22 گھنٹے بیرک کے اندر رکھا جاتا ہے، وہ جو ایک کھولی ہے اس سے باہر نہیں آنے دیا جاتا، اور اس کی وجہ سے ان کا وزن بھی کم ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ اب اگر یہ مسائل آگے بڑھے، ان پر کوئی آدمی سوچ نہیں رہا، اس وقت تمام لوگوں کے آنکھوں پر عمران خان کے لیے نفرت کی پٹی چڑھی ہوئی۔ وہ نفرت کی جو پٹی ہے وہ دراصل میرے نزدیک پاکستان کے خلاف ہے، کہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی عمران خان کو اس طرح کچھ ہوا تو پھر میں تو نہیں سمجھتا، میرا نظریہ یہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ملک کو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، میرا ملک باقی رہے نہ رہے۔ لیکن بہرحال یہاں تو لوگ اندھے ہیں، اور اندھوں کی طرح کام کیے جا رہے ہیں، اور اندھوں کی طرح اپنے ہی اندھا بانٹے ریوڑیاں اور دے اپنوں کو، اور وہ ریوڑیاں جو ہے اپنے اندھوں کو دی جا رہی ہیں۔ عمران خان پر جو مقدمات بنے وہ تو طے بات ہے کہ اس میں کرپشن کہیں نہیں ہے، اور عمران خان کے وزراء کے خلاف بھی کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے۔ جبکہ ہم دیکھیں تو جنرل مزمل صاحب جو تھے، وہ سابق چیئرمین وابڈا تھے، ان پر 150 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے، نیب انہیں بلا رہا ہے اور وہ پیش نہیں ہو رہے۔ 150 ارب روپے ایک بہت بڑی رقم ہے۔ نیلم جہلم پروجیکٹ ہو یا مختلف دوسرے ڈیمز ہوں، ان پر یہ کرپشن کی جا رہی ہے، کی جاتی رہے گی، جب تک یہ نظام اسی طرح لوگوں کو غلام بنانے کے لیے موجود رہے گا۔
یہ تمام ہوتا رہے گا. یہ کٹپتلیاں موجودہ حکومت ہو, وزیر اعظم ہو, وزرائے اعلیٰ ہوں, یہ تمام لوگ, خواہ وہ بلوچستان ہو, پنجاب ہو, کے پی کے ہو, سندھ ہو, اس میں جو حکومتیں قائم کی گئیں انہیں سپورٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ کرپشن کریں, ان کی فائلیں موٹی ہوں, اس کے بعد انہیں بلیک میل کیا جا سکے. لیکن بہرحال ایک لیڈر ایسا بھی ہے جو اس موضوع پہ بلیک میل نہیں ہوتا, اس کے خلاف آپ نے عدت جیسا گھٹیا اور گھٹیا ترین ایک آپ نے کیس بھی بنا کے دیکھ لیا, لیکن وہ آپ کے قابو میں نہیں آ رہا. اب اس لیے آپ نے اسے قید تنہائی میں رکھا. دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ چودھری نثار سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی دو روز قبل, جس کے لیے بڑا شور مچایا گیا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گئے, ان کی طبیعت خراب ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, ان کی عیادت کے لیے گئے. حالانکہ 2-2.5 گھنٹے وہ وہاں موجود بھی رہے, ان کی گفتگو بھی ہوئی. تو اس کے بعد جو ماہرین گفتگو کر رہے ہیں, جو تجزیہ کار اپنے تجزیہ میں باتیں کر رہے ہیں تجزیے میں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید, انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ آخری پاکستان کے اندر آخری صورتحال ہو جس میں عمران خان سے بات کرنے کے لیے کسی آدمی کو نامینیٹ کیا جائے, چونکہ چودھری نثار اور عمران خان ایچ ایس این میں نہ صرف ایک ساتھ پڑھتے رہے ہیں بلکہ بچپن کے دوست بھی ہیں. لہذا عمران خان چودھری نثار کی بات مان بھی سکتے ہیں. لیکن بہرحال ایک بات الگ ہے کہ چودھری نثار سے اگر ملاقات ہوتی ہے تو کیا ہوگا. عمران خان کے مطالبات کیا ہیں؟ وہ خود تو ریلیف کوئی لینا نہیں چاہ رہے, وہ کہتے ہیں میرے کارکن رہا کریں. اسٹیبلشمنٹ اپنی ایک ٹانگ پر کھڑی ہوئی ہے. اب حالات بہتر کرنے کے لیے ناک رگڑ رہے ہیں دوسروں کے سامنے, لیکن وہ کام نہیں کر رہے کہ جس سے ان کی عزت بھی بچ جائے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. یہاں تو اب الٹا ہونے لگا ہے کہ سانپ تو بھاگ جائے گا اور لاٹھی ٹوٹ جائے گی. ان چور چکوں نے ہمیشہ یہی کرنا ہے, جس طرح یہ لوگ کرتے آئے ہیں. جیسے ہمارے پتہ نہیں وہ لوگ کہاں ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جنا ہاؤس جنا ہاؤس جنا ہاؤس. تو جنا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی یا کارڈیو ویسکولر جو لاہور میں ہے, اس کا نام مریم نواز انسٹیٹیوٹ بن گیا ہے. اس پر تو کسی کو شرم نہیں آئی, کسی کو غیرت نہیں آئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ تو پبلک کی چیز ہے, پبلک کے لیے بنائی گئی اور قومی فنڈ میں سے بنائی گئی. یہ کوئی نواز شریف یا مریم نواز ان کی صاحبزادی اپنی جیب سے پیسے نہیں لگا رہے, یہ پاکستان کا پیسہ ہے اور پاکستان پر خرچ ہونا چاہیے. لیکن نہیں. اس پر ایک مزیدار کالم آج انصار عباسی صاحب کا آیا ہے کہ جس میں انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ صوبہ پنجاب کا نام صوبہ مریم و نواز رکھ دیا جائے. میرے خیال میں انصار عباسی نے جو کچھ کہا وہ درست ہوگا. اس کے پیچھے لائن کس کی ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے رہے ہیں, اور وہ نہ صرف وہ بلکہ دوسرے بھی بہت سے لوگ, وہ جو ٹاؤٹ ہیں, ٹاؤٹ سٹائل کے لوگ ہیں, انہوں نے بھی اس مسئلے پر لب کشائی شروع کر دی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پنجاب کا نام, پنجاب کا جو پنجاب ہے اس کا نام صوبہ جاتی عمرہ کر دیا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا. اس کے بعد مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بھی بن جائے گا, نواز شریف میڈیکل کالج بھی بن جائے گا, مریم نواز میٹرنٹی ہوم بھی بن جائے گا, اور وہ پورے پنجاب میں جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں, وہ جو ہیلتھ کے ادارے ہوں, وہ جو زچہ و بچہ کے سینٹرز ہیں, ان تمام کا نام مریم نواز میٹرنٹی ہوم رکھ دیا جائے, جس سے ہر عورت جو بھی وہاں داخل ہوگی, ہر وہ مرد جو وہاں جائے گا, ہر وہ بچہ جو وہاں پیدا ہوگا, وہ ہمیشہ ہمیشہ ان کا نام یاد رکھے گا کہ وہ مریم نواز میٹرنٹی ہوم
یا مریم ویم گھر میں پیدا ہوا ہے، کیونکہ پنجابی سرائکی سندھی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مریم ویم گھر جو ہے وہ بہت خوبصورت نام ہے، اس سے بڑی تشہیر ملے گی اور مریم نواز کی انا کو بھی تسکین ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔